अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा और आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, जैसा कि पता है कि मैं हर दफ़ा आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराती हूं जो अपनी ज़ात में महवर होते हैं। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रही हूं वो कारी उल कुरान खुश अलहान कारी हाफिजुल कुरान कारी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत मुतअद्दिद बार कुरान पाक की तिलावत करने का भी शर्फ हासिल है। कारी साहब एक समाजी शख्सियत हैं और इनके कई पहलू हैं शख्सियत के, जो हम इनसे बात करते हैं और आपके रूबरू पेश करते हैं। चलिए कारी साहब से मुलाकात करते हैं। कारी इफ्तिखारुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं अंजाम टीवी के सेट पर। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, आपकी दुआएं। कारी साहब, आप कारी भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं और आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं जो हम आपसे बात करके अपने नाजरीन को बताएंगे। ठीक है, तो ये बताएं कि कारी हैं, आपके अलावा भी आपके ख़ानदान में और कारी हैं? जी, हमारी मुकम्मल फैमिलियाँ जो हैं, हमारे हम सब बहन भाई भी हाफिज़ कारी हैं। और मेरे वालिद साहब जो थे वो जय्यद आलिम दीन थे, और मेरे वालिद मुहतरम जो हैं वो अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस जो लाहौर है, इसके सबसे पहले ख़तीब मेरे वालिद साहब थे। वाह वाह, क्या बात है। उसके अलावा मेरे मामू हैं, वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म है, तो दारुल फ़िता के सदर हैं। तो इसका हमारा ख़ानदान जो है, यानी कि एक बहुत बड़े मजहबी घराने से आपका ताल्लुक़ ये है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी साहब, ये बताएं, आप कारी हैं, समाजी शख्सियतें, सियासत से भी आपको लगाव है? देखिए जी, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, हर मुल्क अपने मोहब्बत करता हूँ अपने मुल्क से। मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह का पाकिस्तानी हूँ। तो इसलिए जो यहाँ के सियासत के नशे अफराज हैं, मैं इनको बिल्कुल समझता हूँ इस बात। हाँ, अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो उसके लिए तो कम अज़ कम कुछ माह भी मुझे मिले तो वो भी कम है। सियासी तो इतना अबूर हमें हासिल है, लेकिन अच्छा, हम ना सियासतदान हैं, ना सियासत में आना चाहते हैं, ना हमने सियासत करनी है। तो इस पे जितनी गुफ्तगू भी हो वो मेरा ख्याल है कला हासिल होगी। अच्छा। तो तो मतलब मेरे सुनने में आया था कि आपने जो हमारे इस मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात हैं, उनके घरानों को भी आपने इस तालीम से फैज़याब किया है क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप उनके कुछ नाम बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, ताकि उनको भी आगाही हो कि कारी साहब जो हैं, मतलब किन किन सियासी लोगों के बच्चों को या उनके बहन भाइयों को या जो भी हैं वो आप बेहतर बता सकते देखिए हैं। जी, कुछ ख़ानदान ही है, मेन तो ख़ानदान ही आता है। जी अब जी। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, अच्छा। तो अब इनके जो ख़ानदान में मैंने पढ़ाया, अच्छा, तो कुरान पाक की तालीम कुरान पाक की के तालीम हवाले दी। से। जी। जी जी। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं मौजूदा। जी जी। तो इनकी दो बेटियां हैं, एक बेटा है ज़ैनुल आबिदीन, तो इनको मैंने पढ़ाया। तो ये भी मुझे ज़्यादा हासिल है कि मैं इनके वालिद मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब के वालिद मोहतरम गवर्नर थे पंजाब के, तो रहे हैं वो। तो इनको तरावी भी मैं पढ़ाता रहा हूँ वाह वाह। तो इनके घर में लाहौर में। तो जी जी। बस इसी तरह मेरे सेहराबंदी भी उन्होंने की, इनके वालिद मोहतरम ने, अच्छा, शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद साहब के। कुरैशी साहब के वालिद अच्छा साहब ने, जी, वालिद साहब। मखदूम सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब। अच्छा। तो बहुत अजीम शख्सियत थी वो। तो उन्होंने फिर इनका जो बेटा है ज़ैनुल आबिदीन साहब, जी जी। वो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह MNA बन गए हैं। तो मेरे सरबाला ये थे। अच्छा, सरबाला ये तो थे, बड़े एजाज की बात है। हाँ जी। और इसके अलावा कोई सियासी जो शख्सियात हों
ان سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے مطلب قرآن شریف کے حوالے سے؟ جی بالکل، قرآن پاک کے حوالے سے بھی رہا اور سماجی حوالے سے بھی رہا. تو ابھی ہمارے ملک کے جو جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، جی جی، ان کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا. کس لحاظ سے وہ بتائیں گے آپ؟ اصل میں دیکھیں جی، یہ ایک وہ شخصیت تھیں کہ ان کے ساتھ کافی اکثریت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے ملک میں. تو کچھ بات پہ اختلاف بھی ہے، لیکن اس پہ ہم اتنی نہیں، ان کو کسی گرفت میں یا کسی اس موضوع میں بات نہیں ہم کر سکتے تھے. جی جی جی، تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جو جو چیف آف آرمی اسٹاف بحیثیت ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا دشمن ملک جو ہے اس کے لیے وہ بہترین انسان تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا ہر چیف جو ہے بڑا بہترین طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا، اور اس میں میری جو لگن ہے، میری جو محبت ہے اپنے ملک سے، اس جذبے، اس نظریے کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج کے جو چیف جسٹس ہیں، اور الحمدللہ یہ نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو جو چیف ملتا رہے گا وہ الحمدللہ مکمل فرض شناس ہو. واہ واہ، بہت اچھی بات اور دشمن کو زیر کرے گا دشمن کو. انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے قاری صاحب آپ کو اپنی آرمی سے بہت پیار ہے. جی بالکل پیار ہے جی مجھے، بالکل. اگر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے، کیونکہ آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک فوجی، مطلب فوج کے ان کا سیاسی اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، مگر ایک بحیثیت. جی بالکل، ہمیں ان کا جو بحیثیت آرمی ملٹری مین بحیثیت ہے، فوجی، وہ آج بھی، اور یہ اعزاز حاصل ہے ہر آرمی کے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے. میں آپ نے یہ ایک موضوع شروع کیا، میرے جذبات کو آپ نے جھنجھوڑا. ہاں جی، کیونکہ جب لفظ فوج کا آتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے ایک ہمارا سپاہی جوان جو ہے، ایک جسے صرف ایک سپاہی کا لفظ کہا جاتا ہے، جس کے ساتھ میں آپ کو یہ یقین سے بتا دوں، اور بڑے اندر میرا ایمان جو ہے وہ مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے یہ بات کہنے پہ کہ الحمدللہ پاکستان کے فوجی کی جوتے کے تلوے کے برابر بھی پورے بھارت کی فوج نہیں ہے، ایک سپاہی کے بھی، پہلی بات. اور ان کا مرنے کے بعد شہادت حاصل ہو انہیں، یا ان کی زندگی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، تو ان کے قبر کے پاس سے بھی گزرتا ہوا جو دشمن ہے، اس کی وائبریشن لگی ہوتی پورے جسم کو کہ یہ پھر قبر سے اٹھ کے ہمیں مار دیں. کیا بات ہے. ہمارے پاکستان کا جو فوجی ہے، تو اس لیے کوئی شخص، ٹھیک ہے، کوئی سیاست میں کوئی کہے یا کوئی یہ بڑے لوگ ہیں وہ باتیں کریں، اس میں ہم نہیں کسی نہیں کر سکتے اس میں ہم، لیکن میں اپنے نظریے، آپ کا جذبہ، میرا ایک جذبہ، میرا ایک نظریہ، اس کے ایمان پہ شک ہے، یہ میں بالکل یقین سے کہتا ہوں. اس بندے کے ایمان پہ شک ہے جو شخص اپنے ملک کی فوجی کے متعلق کوئی لفظ، کوئی تنقیدی زبان، یعنی کہ آپ کے الفاظ اتنے وہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے ایمان میں فرق ہو جائے گا جو اپنی فوج اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی جی. یہ پاکستان بنا جی کس بیس پہ بنا؟ قائد اعظم نے بنایا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم کا انتخاب کس نے کیا؟ وہ میرے اللہ نے کیا، میرے جو رب العالمین ہے. تو ہمارے رہنما کون ہے؟ نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں کوئی شک والی بات تو نہیں ہے. اگر ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے اس بات پہ، تو پھر جو پاکستان بنا تو لفظ پاک جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے شروع ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب یہی ہے. جی جی. اس بات کو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، تو اس ملک کا پہرے دار کون ہوگا؟
میں لازمی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ افواج محمدی کہا جائے. واہ، افواج محمدی، بہت اچھی بات کہی. اس فوج کو یہ ایک لقب دیا جائے کہ افواج محمدی ہے. واہ واہ قاری صاحب، یہ مقدس ہے، انتہائی مقدس ہے، ایمان افروز ہے. ہمارے فوجی جو ہیں، ہمارے جو ادارے کام کر رہے ہیں، یہ مات دیے ہوئے ہیں ان کفار کو، مات دیے ہوئے دشمنان پاکستان کو. ستیہ ناش ان لوگوں نے کر دیا ان کا، جس نے میری نظر سے ملک کو دیکھا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ان کو طاقت بخشی ہے، یہ ان کو شعور بخشا ہے، ان کو ضرب بخشا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے. قاری صاحب، آپ کو یعنی کہ اپنی فوج سے پیار ہے، اور میں بھی اپنی فوج سے بہت پیار کرتی ہوں. ناظرین، آئی لو آرمی. ہماری آرمی بہت لولی ہے، بہت لولی. میں اس میں یہ کہنا بھی ایڈ کرنا، ذرا یہ لفظ بھی ایڈ کرتا چلتا ہوں، جی جی اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی. بلکہ آپ کے چینل کی وساطت سے اس کا جو ہے انجام ٹی وی کے وساطت سے بھی کہہ دیتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں دوستوں کو کہ ہم نے جو بارڈر کی صورتحال ہے، ہم سیاست کی بات نہیں کریں گے، ہم کسی مذہب کے حوالے سے، کسی فرقے کے حوالے سے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، اپنے ایک جذبات ہیں. ہم نے ایک باقاعدہ، یہ ملک کی صورتحال پہ بات کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہم نے صدائے محب وطن پاکستان، یہ ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے. ہم پاکستان کے عوام الناس کو، ہر نوجوان کو، ہر چاہنے والے، محبت کرنے والے، اپنے ملک سے، اپنی افواج سے محبت کرنے والے سب کو ہم نے اس میں مدعو کیا بھی ہے مختلف پلیٹ فارم سے. اور اب میں آپ کے وساطت سے بھی ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، قدم بقدم چلیں الحمدللہ، تاکہ ہم اپنے فوج کے ساتھ محبت اور یگانگی دھرتی ماں کا حق ادا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ سکیں بطور تحریک. اور فوج جو ہے اس کا ایک جذبہ، ایک ولولہ، اس کے اندر ایک خوشی کی لہر بڑھ جاتی ہے اس وقت جب اسے اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ میری ملک کی جو عوام ہے وہ مجھے ویلکم کہہ رہی ہے اور مجھے سراہ رہی ہے میری خدمات پہ. تو یہ بہت حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے فوج کی. تو جب حوصلہ ہوگا ہماری فوج میں تو دشمن کا ستیہ ناش الحمدللہ ہوگا. واہ، کیا جذبہ ہے، ہونا چاہیے. سارے جو بھی محب وطن پاکستانی ہیں، سب کے پاس اسی قسم کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یہ جذبہ کوئی عام جذبہ نہیں ہے، یہ جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے. اچھا قاری صاحب، ہم نے یہ فوج کی بات کی قرآن کے حوالے سے، سیاسی لوگوں کے حوالے سے. اب ہم عام اس پہ آتے ہیں. ایک عام سا سوال ہے قاری صاحب، آپ مطلب عام لائف میں کیسے ہیں؟ میں عام لائف کی آپ بات کریں گے، پھر بھی میرا جو آپ نے چھیڑ دیا موضوع فوج کا، تو پھر میں دوبارہ فوج پہ ہی آؤں گا کہ میرے لیے فوج زندہ باد ہے. میرے لیے وہ شخص زندہ باد ہے جو فوج کی حمایت میں آواز بلند کرے. میری اس وقت سوچ، میرا جسم، میرا انگ، میرا سب کچھ فوج پہ قربان ہے. اگر ہم پھر وہ میں آپ کو دوبارہ، آپ لیفٹ جاتی ہیں، میں پھر رائٹ آپ کو فوج کی طرف لے کے آؤں. میرا ایک نظریہ یہی ہے، اور میں نے ایک تحریک شروع کی ہے. اس تحریک کا آغاز ہم نے کرنا ہے قریب انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے ظاہر ہے ہمارا تو کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے نا جی. تو جو بھی یہ حکومت میں معاملات ہو رہے ہیں آپس میں، ان کے بیانات ہیں، وہ سیاستدان جانے، ان کا کام جانے. میں تو ایک بات جانتا ہوں، پھر جانتا ہوں، پھر جانتا ہوں، پھر کہوں گا کہ فوج نہیں ہے تو ہماری عبادت بھی نہیں ہے. واہ، کیا بات. فوج نہیں ہے تو ہمارا رزق بھی نہیں ہے. ہماری جب جنگ ہے، آپ کو کون ٹائم پہ کھانا دے گا؟ خانہ جنگی کی صورتحال ہے، آپ کو لباس کون دے گا؟ جب اختلاف و انتشار کی ماں داڑھ کی تو ایک صورتحال ملک میں ہے، وہ ہر گھر میں ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر گھس کے وہ آپ کو قتل و غارت نہیں کریں گے؟ ہماری قسطیں محفوظ رہ جائیں گی فوج کے بغیر. تو فوج ہی ہے جو بارڈر پہ. بلکہ میں تو بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہوں گا، ایک طرف محبت ہے فوج کی، دوسری طرف مجھے، بس میں ذکر نہیں کرتا کسی کا، لیکن مجھے ایک تکلیف ہے
میں یہ چاہتا ہوں، میں نے یہ سوچا ہے، آپ نے جب سیاست کی بات کی کہ تو اس کے جواب میں میں نے یہ کہا کہ میں اس حد تک سیاست کے بارے سے بول سکتا ہوں کہ کم از کم اگر 2 ماہ بھی لگ جائیں تو میں مکمل الحمدللہ شعور رکھتا ہوں، لیکن سیاست دان نہیں ہوں۔ میری ایک پارلیمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ ایک آئین بنا دے، سیاست میں وہ بنائے، چاہے وہ ایم پی ہو۔ سب سے پارلیمنٹرین کی سب سے چھوٹی جو سیاست ہے وہ ایم پی اے سے شروع ہوتی ہے، پھر ایم این اے، بڑا پارلیمنٹ، قومی پارلیمنٹ جو ہے، اس کے بعد پھر سینٹ ہے، پھر اس میں صدر ہے وغیرہ وغیرہ، سپیکر ہیں سینٹ کے چیئرمین۔ یہ جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کی شرط عین ایک قانون بن جانا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو جس کے 2 بیٹے فوج میں ہوں وہ سیاست میں آئے، ورنہ نہ آئے، ورنہ نہ آئے۔ میں دیکھوں گا کون شخص فوج کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ تو مجھے آئیڈیا بہت اچھا لگا ہے۔ ناظرین، قاری صاحب نے کیا چن کے آئیڈیا دیا، جس کے 2 بیٹے فوج میں ہوں وہ دیکھیں فوج کے خلاف کیسے اور جس کے ایک ہی بیٹا ہے تو وہ اپنا ایک بیٹا دے دے فوج کو، کیا بات کوئی بات نہیں۔ دیکھیں میں اتنی سیاست نہیں جانتی، نہ اتنی سمجھتی ہوں، مگر یہ غلط سی بات ہے کہ ہم اپنے فوج کے لیے کچھ کہیں۔ فوج اپنی جان ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے کام کر رہی ہے، کس ہمارے چاروں طرف میں اللہ تعالیٰ سے ایک پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا قبول ہے، اگر کاش میرے اختیار میں ہوتا یا میری سوچ، میری جب بلوغت کا وقت تھا اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ فوج کیا چیز ہے تو میں فوج میں جاتا، کاش میں فوجی ہوتا، لیکن یہ میرے نصیبوں میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اس دھرتی ماں کی خاطر، تاکہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ دنیا میں دھل جائے۔ قاری صاحب کیا بات ہے، قاری صاحب لگتا ہے میں نے جو بھی سوال کرنا ہے آپ نے پاک آرمی کی طرف صرف آرمی کا سوال کریں پھر اچھا چلیں، پاک آرمی کے لیے تو ہم جتنے سوال کریں سب کام ہے، بس کیونکہ ہمارا تو سلوٹ ہے پاک آرمی کو۔ اچھا یہ بتائیں، عام سا سوال کر لیتے ہیں، قاری صاحب کھانا کون سا شوق سے کھاتے ہیں، آنیسٹلی بتائیے گا۔ کھانے کی روٹین میری ایسی ہے جس طرح فوج کی ہے۔ او مائی گاڈ، جس طرح ان کے میس میں آتا ہے کھانا ترتیب سے، میں بھی اسی لائف کو پسند کرتا ہوں۔ میں پھر یہ کہوں گا کاش میں فوجی ہوتا۔ واہ واہ واہ، کاش، یعنی کھانا بھی ویسے، بالکل۔ کپڑے تو آپ فوج کی طرح نہیں، میں شلوار تو نہیں پہنے میں، دیکھیں آپ، میں یونیفارم میں ڈسپلن کسی فورس میں نہیں ہوں، تو اس وجہ سے میں وہ یونیفارم نہیں پہن سکتا، بس اتنی سی مجھے آزادی حاصل ہے، نظریہ میرا پھر بھی پھر وہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں انجام ٹی وی کے توسط سے تو پلیز آپ۔ انجام ٹی وی میرے لیے ایک قابل فخر سیٹ ہے۔ یہ لوگ جتنے بھی آپ کی ٹیم، آپ کے کیمرہ مین، آپ کے مزید جتنے بھی گروپ ہیں، یہ میں بڑا خوش ہوا ہوں اس بات پہ کہ میں نے جب فوج کی بات کی ہے تو آپ کے چہروں پہ خوشی یہ بالکل بالکل ابھری ہے، تو مجھے اس کا ہماری مقصد، جان ہے ہماری فوج، ہماری فوج، ہمارا فخر ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری جانوں کے محافظ، ہماری عزتوں کے محافظ، ہماری عبادت گاہوں کے محافظ، ہمارے قرآن پاک کے محافظ اللہ تعالیٰ کے بعد۔ بالکل تو اللہ تعالیٰ بالکل ہماری، دیکھیں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایسی صورت جو قرآن پاک کے مخالفین ہیں وہ بے حرمتیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ وہ بناتے ہیں کہ نہیں، خاکے بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ بہت کچھ کرتے ہیں، کچھ الفاظ، حالانکہ اس پہ مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس پہ ایسا بیان دیں تاکہ تکلیف ہو ان کو۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا، ہم ان کی اصلاح کے لیے تقدو کریں، ہم ان کی اصلاح کے، کیونکہ ہمارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہی سبق ہے۔ تو ہمارے رہنما، ہماری زندگی سب سے زیادہ اچھی، مسلمان ہم فخر محسوس کرتے تو حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے محسوس کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کے مسلمان ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو ایمان یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں جھگڑا نہیں ہے۔ جو جھگڑے والے نظریے کے لوگ ہیں
وہ تھوڑا سا اپنے ان کو بھی اصلاح کر لینی چاہیے. بالکل. تو ہم تو کسی غلط ہاں جو پاکستان کا دشمن ہے، جو فوج کا دشمن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے. واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے دیکھا قاری صاحب کی باتیں سنی. قاری ہیں، مذہبی بندے ہیں، دین پہ مکمل عبور حاصل ہے اور سماجی شخصیت ہے، اور انہوں نے کہا ہے ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. یہ جذبہ انہوں نے قرآن سے سیکھا، قرآن پاک سے سیکھا. ٹھیک ہے، آرمی سے ان کی بہت والہانہ محبت ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ پاک آرمی سے ان کی عقیدت ہے. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے، اور ہم نے ان سے بات چیت کی. مجھے تو خاص طور پہ بہت مزہ آیا. بات کرنے کو تو مسلسل بات کرتے جائیں تو وہ بھی کم رہے گی بات. نیکسٹ سے ہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.